अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद शहबाज शरीफ की हुकूमत 12 अप्रैल को मारिज़ वजूद में आई। गो के इस हुकूमत ने महंगाई और माशी मुश्किलात का बोझ अवाम पर कम से कम डालने का वादा किया था, लेकिन वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। अब तक इस हुकूमत की 64 दिनों में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नाकाबिल यकीन और नाकाबिल बर्दाश्त हद तक इजाफा हो चुका है। शहबाज स्पीड की मंजरकशी दीगर मामलात में होती तो नहीं दिख रही फिलहाल, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे में यकीनन उसकी झलक हमें दिख रही है। हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में पहला इजाफा 27 मई को 30 रुपए फी लीटर की सूरत में किया। अगला इजाफा अगले ही हफ्ते यानी 2 जून को मजीद 30 रुपए, और अब गुज़श्ता रात एक बार फिर पेट्रोल की कीमत में 24 रुपए फी लीटर का एक और इजाफा किया गया। यानी हुकूमत के 64 रोज में पेट्रोल की कीमत में 84, जबकि डीजल की कीमत में 120 रुपए तक फी लीटर इजाफा हो चुका है। और यूं आज से पाकिस्तान में 1 लीटर पेट्रोल 234 और इसके अलावा 264 रुपए जो है वो डीजल फी लीटर होगा। हुकूमत अपने पहले दिन से ये कहती आई है कि इमरान खान की साबिक हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए सब्सिडी देकर लैंड माइन बिछाई हैं, जो कि किसी हद तक दुरुस्त भी है। और अब जो भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है वो IMF या PTI के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात की शराइत का सिलसिला है, और या आलमी मार्केट में जो तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं। अगर दुनिया के माशी हालात पर नजर डाली जाए, आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देखा जाए तो ये इजाफा नागुज़ीर था, और इन फैसलों में ताखीर से मुल्की मईशत को नुकसान भी पहुंचा। लेकिन इमरान खान की हुकूमत ऐसे ही दलीलें देती थी, तो मुस्लिम लीग नून के कायद का मौक़िफ़ क्या था, सुन ली। पेट्रोल और तेल की कीमतें जो बढ़ाई हैं वो रात के अंधेरे में बढ़ाई हैं। अब बताएं कि रात के अंधेरे में तो डाके पड़ते हैं ना, ये आवाम की जेबों में बहुत बड़ा डाका है। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की कि IMF और PTI मुआहदे की वजह से ईंधन की कीमतें बढ़ाने के सिवा कोई चारा नहीं था, और जल्द ही इस मुआहदे की तफसीलात को पर अवाम को एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ के बकौल वो हैरान है कि जिन लोगों ने IMF से अब तक का बदतरीन मुआहदा किया वो लोग कैसे बेगुनाह होने का बहाना कर सकते हैं, जबकि कौम उनकी वजह से इस बुरान से गुजर रही है। हुकूमत की जानिब से इन इक़दामात पर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने इतवार को सड़कों पर एक दफ़ा फिर आने का इंदिया दे दिया। अगर आप संभाल नहीं सकते थे तो क्यों साजिश की, ये इमरान खान साहब साबिक वज़ीर आज़म सवाल उठा रहे हैं। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया, जबकि माशी उमूर के माहिर और साबिक मुआविन ख़ुसूसी बराए रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे आगे चलकर। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये अब जितना इजाफा हो चुका है, सब्सिडी वापस ली जा चुकी है पेट्रोलियम मसनूआत पर, इसके अलावा एक जो पेज 76 है जो मुआहिदा हुआ था इमरान खान की गवर्नमेंट में और IMF में, 76 पर यह है कि पेट्रोलियम लेवी भी 30 रुपए फी लीटर बढ़ानी है, सेल्स टैक्स भी लगाना है जो अभी तक नहीं लगा। तो क्या ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये प्राइसेस जो हैं ये मजीद भी बढ़ेंगी, और आप ये पेट्रोलियम लेवी IMF के कहने पर और जो भी सेल्स टैक्स है वो भी आवाम को अब आपने पास ऑन करना है? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है, पहले मैं ज़रा तबसरा कर दूं आपके इब्तदाइये पे। आपने बड़ा अच्छा इब्तदाइया दिया और आपने बारूदी सुरंग का जिक्र किया। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये बारूदी सुरंग जो है इसकी नौयत क्या थी। बाकी चीज़ों को आप छोड़िए, सिर्फ कल के फैसले की बात कर लेते हैं। कल जो फैसला किया गया, जिसकी बुनियाद इमरान खान साहब रख के गए थे, वो ऐलान करके कि आज के बाद पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी बल्कि 10 रुपए घट गई वगैरह वगैरह। कल का फैसला अगर ना किया जाता तो इसका बोझ जो था वो तकरीबन 100 से 120 अरब रुपए माहाना था, यानी सालाना बुनियाद के ऊपर इसका बोझ जो खजाने पे पड़ना था ये फैसला ना करने का, वो तकरीबन 1200 से 1500 अरब रुपए था। मुआवजे के लिए मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के पूरे दिफा का खर्चा जो है वो 1530-35 अरब है, और सिर्फ ये कीमत ना बढ़ाने की कीमत जो खजाने को अदा करनी थी वो उतनी थी जितना मुल्की दिफा की। मुआवजे के लिए मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि पूरे मुल्क के तरक्याती मंसूबे जो हैं उनका बजट 700 अरब के करीब होता है, थोड़ा ज्यादा। और ये अमल सिर्फ पेट्रोल की कीमत ना बढ़ाना, 700 अरब पूरे मुल्क की तरक्की और 1500 अरब ये बोझ यानी ये कीमत ना बढ़ाना। नहीं, पूरे मुल्क का जो तरक्याती बजट है वो 700 अरब है, दिफाई तो 1500 है।
اور موازنے کے لیے پوری وفاقی حکومت کا بجٹ جو ہے وہ 550 ارب ہے. یعنی یہ تمام چیزیں جو آپ کو نظر آتی ہیں جن پہ سب لوگ اچھی تنقید کرتے ہیں کہ گاڑیاں کم کریں، خرچے کم کریں، وہ ہے 500 ارب 550 ارب. اور اس فیصلے کا جو بوجھ پڑنا تھا خزانے پہ وہ تھا 1200 سے 1500 ارب. خزانہ کیا ہے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھٹھا ہے تقریباً اس کو خزانہ کہنا، جو ہمارے پیسے ٹیکس کے آتے ہیں، کیونکہ یہ پیسے تو غریب آدمی دیتا ہے زیادہ تر. وہ شخص جس کی لدی بدی تنخواہ ہوتی ہے اس کی تنخواہ کٹ کے ٹیکس میں جاتی ہے، جس کو ہم خزانہ کہتے ہیں. تو غریب آدمی کا محنت سے کمایا ہوا پیسہ جس کا ایک ہم پرسنٹیج اپنے ٹیکس میں لیتے ہیں، وہ ٹیکس کا غریب آدمی کا پیسہ اٹھا کے ہم موٹر گاڑیوں میں ڈال دیتے. یہ تھا ہمارے پاس آلٹرنیٹو. اور اگر آپ بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو پچھلے ایک سال میں جس طرح ریاست سرکار چلائی گئی ہے، حکومت چلائی گئی ہے عمران خان صاحب کے دور میں، صرف بجلی کی مد میں اور آپ دیکھیں حکومت کتنی بڑی ہوتی ہے، جس کے اندر میونسپیلٹیز بھی ہیں، جس میں گیس بھی ہے، جس کے اندر ایویشن بھی ہے، جس میں ریلویز بھی ہے، جس میں دفاع، صرف بجلی کی مد میں ایک سال میں 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ تھا جو وزارت خزانہ نے ادا کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو دیکھیں، یہ تو اب عوام کے سامنے آپ نے ٹھیک ہے مقدمہ رکھ دیا ہے، اور جو بھی مشکل فیصلے تھے، ناگزیر فیصلے تھے، وہ بھی ہو رہے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ ہمیں دیکھیں، بجٹ بھی پیش ہو گیا، وہ یقینی کی صورتحال ابھی تک مارکیٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہی. روپے جو ہے وہ بڑی تیزی سے کمزور ہوتا جا رہا ہے، اس کی قدر گرتی جا رہی ہے، اور اس کا امپیکٹ بھی ابھی عوام پر آنا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ان مشکل فیصلوں کے باوجود معیشت ہمیں فی الحال سنبھلتی نظر نہیں آ رہی؟ جی، اس کی بنیادی وجوہات وہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے ملک کی فنڈامنٹلز جو ہیں، جو بنیاد ان کو کھوکھلا کر دیا، ہلا دیا. ابھی آپ کو میں نے 1100 ارب بتایا بجلی کا، گیس کے اندر 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ ہے. یعنی یہ ایسی رقم ہے 1400 ارب کہ آپ کو یہی نہیں سمجھ آتی کہ یہ رقم ہے کتنی. ایک ارب کے اندر 1000 ملین ہوتے ہیں، 100 کروڑ روپے کا ایک ارب ہے. جب آپ کہتے ہیں 1400 ارب تو اس کا کیا مطلب ہے آپ کو یعنی کنسپشن میں بھی نہیں آتا. یہ بنیادیں جو کھوکھلی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے ہماری مارکیٹ کے اندر بھی اور بین الاقوامی سطح پہ بھی جو اعتماد ہے وہ بحال نہیں ہو رہا. یہ جو فیصلے ہم کر رہے ہیں ان سے یہ لا یقینیت کی فضا جو ہے یہ ختم ہوگی انشاءاللہ، اور ملک کے اندر پہلے استحکام آئے گا. مجھے ڈاکٹر صاحب دو چیزوں کا ٹھیک ہے دو چیزوں کا جواب. ایک تو جو سیلریڈ کلاس کو ریلیف مفتاح اسماعیل صاحب نے دیا ٹیکس سلیبز میں، کیا وہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ آئی ایم ایف اس پر راضی نہیں ہے اور وہ واپس لیا جا رہا ہے، ریورس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہم ہر دم نیگوشیٹ کرتے رہتے ہیں، بہت سی چیزیں ہیں. آئی ایم ایف تو کڑی ترین شرائط سامنے رکھتی ہے، لیکن یہ ہمارا کام ہے کہ ہم ان کو نیگوشیٹ کریں. ہمارے ہاتھ بندھے ہیں یا کٹے ہیں کیونکہ حکومت کچھ معاہدوں پہ دستخط کر کے چلی گئی ہوئی پچھلی حکومت. اب پرابلم یہ ہے کہ جب آپ سوورن کمٹمنٹس کرتے ہیں، ایک ملک جا کے کسی کاغذ پہ سائن کرتا ہے تو پھر اس سے ہٹنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک طرح سے ہمارے ہاتھ بندھے کٹے ہیں کہ ہم جاتے ہیں تو وہ کاغذ لہرا دیتے ہیں جس پہ حکومت پاکستان کسی کی بھی سربراہی کاغذ پہ سائن کر چکی ہے. اس کی مطابقت سے وہ ہمارے سامنے اپنا مقدمہ لاتے ہیں. پھر ہم انہیں بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس وقت ہمارے ملک کے حالات دیکھیں، ہمارے غریب آدمی کو دیکھیں، ہمارے ملک کی صورتحال دیکھیے. اس وجہ سے چلیے ہم آپ کی یہ بات اور یہ بات اور یہ بات مانتے ہیں کہ ہم نے یہ تمام مطلب اس فیصلے پہ اثر نو غور ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جو سیلری کلاس کو جو ریلیز دیا گیا تھا. دیکھیے ہم تو قائم ہیں، مگر ہر چیز کے اوپر وہ اپنا مقدمہ لے کر ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم پاکستان کا مقدمہ لے کر ان کے سامنے جا رہے ہیں. کسی جگہ پہ ایک اچھی سیٹلمنٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کتنا آپ کہیں گے ریئلسٹکلی سپیکنگ بجٹ پیش ہو گیا، سبسڈیز واپس لے لی گئیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں بڑھا دی گئیں، بجلی کی قیمتیں اب ہم بڑھا رہے ہیں، بڑھ چکی ہیں کچھ، اور اگست سپٹمبر تک تقریباً 30 روپے فی یونٹ ہو جائے گا. اس سب کچھ کے باوجود کتنا سیٹسفائیڈ ہے اس وقت آئی ایم ایف، اور کتنے دور ہیں ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں دوبارہ جانے سے؟ 2 جولائی کو تو ان کا بڑی اہم اس بارے میں میٹنگ بھی ہو رہی ہے، یا 2 کو ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یا ان کی کچھ شرائط ہیں جو ابھی ہم نے پوری کرنی ہے مزید؟
جی میرا بھی یہ خیال ہے کہ یہ اب انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہفتے بھر میں یہ تمام چیزیں IMF سے ریلیٹڈ جو ہیں یہ سیٹل ہو جائیں گی، اور 2 تاریخ سے پہلے ہی سب کچھ سیٹل ہو گیا ہوگا۔ لیکن اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ چیزیں، یہ جو سخت فیصلے ہیں، اگر یہ نہ کیے جاتے اور IMF نہ بھی ہوتی تو آپ بتائیے یہ پیسے کہاں سے آتے جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں، چاہے وہ بجلی کے ہیں یا گیس کے ہیں یا پیٹرول کے ہیں۔ اگر IMF نہ ہوتی تو یہ جو میں نے آپ کو 5,000 ارب روپے گنائے ہیں یہ کہاں سے آتے اگر نہ ہو IMF؟ تو جو گڑھے کھودے گئے ہیں ان کو تو ہم نے خود بھی پر کرنا ہے نا، ان کے اندر تو کچھ مٹی ہم نے ڈالنی ہے تاکہ وہاں پہ کچھ گنجائش پیدا ہو، کوئی نئے پودے اگنے کی، معیشت کی ترقی۔ تو اس وجہ سے کچھ تو IMF کے حوالے سے بھی گفتگو، مگر کچھ ملک کے حوالے سے بھی گفتگو میرے خیال میں ہونی چاہیے۔ بالکل ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں جاتے یہ بتائیے گا بریفلی، اگر پلیز آنسر دے دیں، کہ یہ جو روپے تیزی سے ڈی ویلیو ہوا، کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی شاید IMF کا ایک پریشر ہے کہ جی روپے کو فردر آپ ڈی ویلیو کریں پروگرام میں جانے سے پہلے، ایسی کوئی بات ہے؟ کہ میرے خیال میں یہ زیادہ اس کی وجہ جو ہے وہ انسرٹنٹیز ہیں۔ جیسے جیسے یہ فیصلے ہم کرتے چلے جائیں گے اور ملک میں ایک سرٹنٹی کی فضا آئے گی، لوگوں کو پتہ چلے گا کہ مشکل فیصلہ کرنے کی جرت حکومت رکھتی ہے، اور پرانی حکومت کی طرح بارودی سرنگیں ہی نہیں صرف بچھائی جا رہی ہیں۔ ابھی آپ سنیں تو ہم یعنی ذکر تو ضرور کرتے ہیں عمران خان صاحب کی حکومت کا، مگر آپ نے کسی کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ فیصلے کریں گے، یہ مشکل فیصلے ہیں، ان کی سیاسی قیمت ہے، مگر ملک کو بچانے کے لیے ہم یہ سیاسی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہم نے یہ رسپانسبلٹی لی ہے۔ رسپانسبلٹی لینے کا مطلب یہ ہے کہ غریب آدمی کو اس تباہی سے بچائیں جو آ سکتی تھی اگر یہی 1,000 ارب 2,000 5,000 ارب کے گڑھے کھودتے چلے جائیں جب تک ملک کا دیوالیہ نہ ہو جائے۔ تو ہم انشاءاللہ ملک کو سیدھے راستے پہ لائیں گے، سخت فیصلے کریں گے، اس سے استحکام آئے گا، ملک کے اندر کانفیڈنس بڑھے گا، اور روپیہ بھی واپس آئے گا جب IMF کے ساتھ انشاءاللہ ہمارا معاملات طے ہو جائیں گے اور یہ فیصلے ہو جائیں گے۔ اور ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، تھینک یو سو مچ۔ ڈاکٹر وقار مسعود صاحب ریونیو کے سابق معاون خصوصی بھی ہیں اور ماہر معیشت بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ملکی معاشی صورتحال ہے، سخت فیصلے بھی ہو چکے ہیں، پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں 3 بار بڑھ گئی ہے، لیکن روپے مضبوط نہیں ہو پا رہا، مارکیٹ میں ابھی تک یقینی کی صورتحال واپس نہیں آئی، کیا وجہ ہے اس کی؟ بہت آپ نے صحیح سوال کیا ہے شاہزیب، بڑی مشکلات ہیں اور تذبذب کا عالم ہے، پس و پیش کر رہی ہے حکومت اور تاخیر بھی ہو رہی ہے۔ یہی چیزیں اگر پہلے دن سے وہ کر رہے ہوتے تو چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں ہوتی اور اتنا بڑا جو ہے اضافہ نہیں کرنا پڑتا، لیکن بہرحال یہ طریقہ انہوں نے اپنایا ہے۔ پھر شاہزیب اس میں اصل مشکل جو ہے، اور آپ نے دیکھا ہے بہت صحیح آپ نے یہ آبزرو کیا کہ بجٹ آنے کے بعد مارکیٹ کو اعتماد نہیں ہوا اور روپیہ بھی آپ کا مزید گرا، اور جو اسٹاک مارکیٹ ہے اس کے اندر بھی بہت سخت مندی رہی۔ تو یہ بنیادی طور پر جو بزنس ہے اس کو ان ساری چیزوں پر اعتماد نہ ہونا کہ بھئی یہ ان مسائل جس کا سامنا ہے ان کو یہ اچھی طریقے سے حل کر لیں گے۔ میں نا امید نہیں ہوں، بس میں صرف یہی کہوں گا حکومت سے کہ بھئی یہ چیزیں ایسی ہیں جس میں اگر آپ نے مزید تذبذب کا اور دیر کرنے کا فیصلہ کیا تو لوگوں کو مطلب الجھن بھی ہوگی، اور جو ان کے کرنے سے، ان مشکل فیصلوں کو کرنے سے آپ کو جو بہتری کی توقع ہے اس کو بھی آنے میں دیر ہوگی۔ اب دیکھیں فنڈ کا پروگرام تو ابھی ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے، آپ نے میرا مضمون بھی دیکھا ہوگا کہ فنڈ کے لیے تو بہت کچھ رہ گیا ہے اس بجٹ کے اندر جو نہیں رہنا چاہیے تھا، اور ہم سمجھے تھے کہ دوحہ سے جب واپسی ہوئی ہے تو یہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت ہی کا سلسلہ رہے گا کہ جب بھی یہ فیصلہ کر لیں، لیکن اب معلوم ہو رہا ہے کہ سینکڑوں اختلافات ہیں اور وہ بجٹ کے اندر سامنے آ گئے۔ تو ابھی جو گمان تھا لوگوں کو کہ 2 جولائی کو بورڈ کی ڈیٹ مل گئی ہے IMF کو
پاکستان کے لیے. تو یہ تو ابھی بجٹ اس میں کافی اوپر تلے معاملات ہوں گے, جس کے بعد IMF اس پہ مطمئن ہوگا اور لے کے جائے گا. اچھا ایک اور اہم سوال آپ سے کہ جس کسی کی بھی گورنمنٹ ہو سبسڈی دینا وہ شروع کر دیتے ہیں. باہر سے اگر آپ ایک چیز 100 روپے کی لا رہے ہیں اور پھر آگے عوام کو آپ 60 روپے میں دے رہے ہیں اور 40 روپے جو ہیں وہ قرضے لے کر حکومت پوری کرتی ہے. اب یہ سیاسی فیصلے تو اپنی جگہ پہ ٹھیک, لیکن یہ ایک دلدل ہے جس میں ہم دھستے چلے جا رہے ہیں. اور گزشتہ حکومت نے بھی جس طرح پیٹرولیم پروڈکٹس پر, پیٹرول اور ڈیزل پر سبسڈی دی, اس کی وجہ سے حالات اب آپ کے سامنے ہیں. کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیں یہ تو جو بھی حکمران ہیں ان کو یہ تو اختیار حاصل ہے کہ وہ فیصلے کریں, لیکن پھر مطلب یعنی معیشت کو تو بھگتنا پڑتا ہے اس ساری چیز کو جو آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے اس کے اثرات اب بالآخر مرتب ہو رہے ہیں, اور اس میں کتنا ہم نے جو ہے بڑا خلیج پیدا کر دی تھی حقیقی پرائس میں, اور جو ہم چارج کر رہے تھے. عادل اس میں سب سے زیادہ جو مسئلے کی بات ہوتی ہے وہ سمجھنا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ 100 روپے کی چیز اگر 100 روپے میں بیچی جائے تو اس کی ڈیمانڈ ایک ہوگی, اور بہت زیادہ ہوگی اگر وہ 50 روپے میں بیچی جائے. اچھا تیل کے معاملے میں خصوصاً آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ نے 50 روپے کا اگر 50 روپے کی سبسڈی دے دی ہے اور لوگ اس کو 50 روپے کی حیثیت سے خرچ کر رہے ہیں, تو زیادہ خرچ کر رہے ہیں. اور زیادہ خرچ وہ صرف روپے میں نہیں کر رہے, در حقیقت ڈالرز میں ہی ہوتے ہیں. آپ نے پیٹرول ڈیزل منگانا ہے تو آپ کو فورن کرنسی چاہیے, اپنے ریزرو استعمال کرنے ہیں آپ نے, اور آپ کے سامنے ہے کہ ریزرو کی صورتحال کیا ہے. تو ایسے موقع پر جبکہ ریزرو آپ کے گر رہے تھے اور $10 بلین سے بھی نیچے آ گئے, اس پہ چلنا تو بالکل ناممکن تھا. یہ تو بالکل ایک خودکشی کی سی بات ہوتی. تکلیف ہوگی, لیکن آپ ایک چھوٹا ملک ہیں اور آپ کے پاس صرف یہ انتخاب ہے کہ ایک پرائس جو ہے مارکیٹ میں اس پہ آپ خریدنا چاہتے ہیں یا نہیں خریدنا چاہتے, اور آپ نہ خریدنے کا قابل نہیں ہیں. انتخاب ہی نہیں. ڈاکٹر وقار مسعود صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین بریک کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کا چرچہ ہر طرف ہو رہا ہے. پہلے سیگمنٹ میں بھی یہی بات ہوئی مصدق ملک صاحب سے جو کہ وزیر ہیں پیٹرولیم کے, اور اسی کو گفتگو اسی سیگمنٹ میں بھی اسی پر جاری رکھیں گے. عثمان ڈار صاحب PTI کے سینئر رہنما نے ہمیں جوائن کیا. ڈار صاحب بہت شکریہ. سنڈے کو آپ نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا. اب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں اوپر جائیں گی تو وہ پاسم ہوں گی, اس کے علاوہ تو ہماری جیسی معیشت کی ہمارے پاس چارہ نہیں ہے. تو یہ احتجاج جو ہے یہ تو آپ انٹرنیشنل مارکیٹ اور رشیا اور یوکرین جنگ کے خلاف کریں گے یا اس حکومت کے خلاف کریں گے؟ دیکھیے عادل, میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ ڈاکٹر مصدق ملک سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ لوگ تو کہتے تھے پیٹرول 130 کا ہونا چاہیے. جب ہماری حکومت میں تقریباً 150 روپے کے قریب تھا تو تب یہ لگے ہوئے تھے جی اس کو 130 پہ لائیں, 120 پہ لائیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ سیاست کر رہے تھے. جب یہ اپوزیشن میں تھے تو عمران خان کے 2 روپے پیٹرول بڑھانے پہ جو یہ اپنا گلا پھاڑتے تھے سارے. یہ سوال ویسے ان سے کیا ہے پروگرام آپ دیکھیے گا. مہنگائی مارچ جو یہ کرتے تھے, اور یہ جو اب انہوں نے میں سمجھتا ہوں شبہن مارا رات کے اندھیرے میں, 84 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے پچھلے 20 دنوں میں. تو عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہے نا, تو رشیا کیوں نہیں جاتے بھائی؟ آپ نے پوچھا ان سے؟ نہیں تو رشیا تو دیکھیں وہ تو آپ نے خط لکھا, اس کا کیا جواب ملا تھا؟ آپ بھی تو ایک انڈیپینڈنس شو کریں بطور صحافی. سوال کرتے ہیں ان سے کہ بھائی رشیا, ہندوستان, بنگلہ دیش. ریپیٹ میں دیکھیں کہ سارے سوال ان سے. بس میں دیکھنا چاہوں گا رات میں جب یہ پروگرام ہوگا پاکستانیوں کہ ان سے یہ پوچھیں امپورٹڈ حکومت سے 40% پیٹرول, گندم, گیس رشیا سستا دے رہے ہیں ہندوستان کو, بنگلہ دیش کو, 1 درجن سے زیادہ ممالک رشیا سے لے رہے ہیں. اس کا کوئی معاہدہ آپ نے کیا تھا جاتے ہوئے؟ ہم نے معاہدہ بالکل قریب آ چکے تھے, اب یہ کر سکتے تھے, کیا اس میں پرابلم ہے؟ بھائی رشیا تو آوازیں مار رہا ہے کہ آؤ سستا پیٹرول دیتا ہوں, لیکن یہ امپورٹڈ حکومت جو ایک سازش کے تحت آئی تھی, پاکستان کو ایک سسٹمیٹکلی تباہ کیا جا رہا ہے. میں آپ کو بتا دوں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ نے IMF سے ایگریمنٹ کیا, یہ پیج 76 میرے سامنے پڑا ہے, اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ نے 30 روپے فی لیٹر
پیٹرولیم لیوی بڑھانی تھی, سیلز ٹیکس 17% تھا, وہ آپ نے وہ نہیں کیا. اب آئی ایم ایف بھی نہیں مان رہا, ان کے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے پرائسز بڑھانے کے علاوہ. میں ان نلائکوں سے پوچھتا ہوں, بنیادی طور پہ یہ نلائک 11 ہے, یہ اتنے نلائک ہیں. 24 روپے جو ڈالر بڑھا ہے وہ بھی آئی ایم ایف اور عمران خان نے بڑھایا ہے. جو 5,500 پوائنٹس آپ کی سٹاک ایکسچینج گر چکی ہے وہ عمران خان نے کی ہے. 12 گھنٹے جو لائٹ جا رہی ہے وہ بھی آئی ایم ایف کے معاہدے میں لکھا ہوا ہے. روپے جو تیزی سے گرا ہے وہ ان کے فیصلوں میں تاخیر کی وجہ سے گر رہا ہے. یہ میں آپ سے بالکل میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ لکھی ہے. وہ تو کہتے ہیں آپ پاور پلانٹس بند کر کے چلے گئے. ایک دفعہ نہیں گئی, آپ بتائیں نا, آپ پروگرام کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ بتائیں, آپ نیوٹرل ہیں. جی جی جی, میں بالکل نیوٹرل ہوں. ان کا جواب یہ ہے لوڈ شیڈنگ کے بارے میں کہ 5-6 پاور پلانٹس بند کر کے آپ چلے گئے تھے, وہ اب یہ دوبارہ سے چلا رہے ہیں. یہ بنیادی ان کو چلانے کے لیے تیل چاہیے, پیسے نہیں ہیں. 24% مہنگائی جا رہی ہے جو 30% پہ چلی جائے گی اگلے ماہ, آپ دیکھیں گے. یہ سارے ڈرامے باز ہیں. ایف آئی اے میں نیب میں اپنے مقدمات ختم کرنے آئے ہیں. جس پھرتی کے ساتھ یہ پارلیمنٹ میں نیب ختم کرنے کے لیے, ایف آئی اے ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, اگر وہی پھرتی انہوں نے دکھائی ہوتی پیٹرول پہ, گیس پہ, بجلی پہ. بجلی ابھی میں آ رہا تھا آپ کے پروگرام میں 1.55 پیسے مہنگی ہو گئی ہے, وہ بھی ہم نے لکھا ہوا ہے ای ایم ایف میں. بھائی ان کو کھینچیں. جو یہ سبسڈی آپ نے 5 روپے فی یونٹ سبسڈی دی تھی جو کہ نہیں دینی چاہیے بجلی پہ. یہ قومی مجرم ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں. میں تو چاہ رہا تھا ان میں سے کوئی اس پروگرام میں ہوتا اور میں عوام کی ترجمانی کرتا. ہم ریسٹورنٹس میں جاتے ہیں, لفٹ میں مجھے 2 لوگ ملے ہیں اوپر آتے ہوئے, انہوں نے کہا ڈار صاحب ہماری آواز بنے, ان چوروں, ڈاکوؤں اور غداروں کو کھینچے پروگرام میں. اچھا, یہ انہوں نے جو حشر کیا اس قوم کا, سنڈے کو جو آپ احتجاج کر رہے ہیں بھرپور کریں گے. تو یہ تو رشیا کے خلاف کریں جنہوں نے انویڈ کیا اس کی یوکرین کو, اس کی وجہ سے پرائسز رشیا کے خلاف کریں عادل, جو آپ کو بلا کر ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے پاکستانیوں 30% پیٹرول سستا لے لو. آج کی قیمت میں 30% کا مطلب ہے 60 روپے پیٹرول نیچے آنا. آپ کی حکومت کو انہوں نے کہا کہ جی کہنا یار کتنی دفعہ کہنا ہے. دیکھیں آپ تو معاہدہ تو پھر کر لیتے ہیں نا, اور یہ وہ سب ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہیں پوری. میں نے آپ کو کہا 1 درجن سے زیادہ ممالک آج بھی رشیا سے پیٹرول لے رہے ہیں. آپ لوگ اپنے پروگرامز میں آواز اٹھائیں کہ رشیا سے پیٹرول وہ لے رہے ہیں. اور یہ سوال ہم نے, یہ مصدق ملک کے صاحب یہ سوال ہم نے رکھا بھی. پہ ٹانگی تو نہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں, کیمرہ مین مصدق ملک کے ٹانگوں پہ کیمرہ مار رہا ہوتا ہے نا, تو اس سوال پہ ان کی کام پہ ٹانگ نہیں تھی. اچھا آئے امریکہ کے کہنے پہ ہے نا, کیسے جا سکتے ہیں یہ رشیا کے پاس. اگر امریکہ کے کہنے پہ آئے ہیں تو پھر آئی ایم ایف ان سے کیوں معاہدہ نہیں کر رہا؟ وہ تو امریکہ کے زیر اثر ہے. بھائی آئی ایم ایف اپنا فائدہ دیکھتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے عمران خان کو ہٹانا تھا پاکستانیوں, وہ ان کا مشن تھا, وہ ہٹ گیا. اب وہ پاکستان کو سسٹمیٹکلی معاشی طور پہ تباہ کر رہے ہیں. جو عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہا تھا, یہ پیغام شوکت ترین بھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس لے کے گئے تھے کہ یہ سازش ناکام کریں. یہ سازش کے جو تانے مطلب آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. ہمارے ساتھ کیا کھڑا ہونا تھا؟ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا یار, 3.5 سال پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا تھا. پی ٹی آئی کے مراسلے میں واضح لکھا تھا عمران خان کو ہٹاؤ. میں عادل شزیب کو ڈان نیوز میں ہٹانا چاہتا ہوں کہ عادل شزیب کو ہٹایا جائے پاکستانیوں. تو میں کس کو بولوں گا؟ آپ کو تو نہیں بولوں گا نا آپ کو ہٹایا جائے. ڈان نیوز میں کسی نہ کسی کو تو بولوں گا. اب یہ مراسلہ جب ہم کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں, اس میں یہ سارے تانے بانے سامنے آئیں گے کہ پاکستان میں کس کو کہا جا رہا تھا امریکہ کی طرف سے عمران خان کو ہٹائیں. لیکن پھر اس پہ آپ کھل کے بولیں نا, کھل کے بول رہے ہیں. اور کیا بولیں؟ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو 2018 میں یہ الزام بھی تو ہے کہ وہ آپ کو لے کے آئے, آپ کو سپورٹ کرتے رہے. بات یہ ہے, یہ تو ورنہ تو تحریک عدم بڑا اعتماد بھی زبردست خان سوال صاحب آپ نے کیا ہے. یہ تو یہی کہتے تھے جیلی اسمبلی ہے, سلیکٹڈ اسمبلی ہے, یہ معافی مانگے قوم سے. یہی اسمبلی جس کو جیلی پاکستانیوں کہتے رہے ہیں, آ کے بیٹھ گئے ہیں اور اب گلا پھاڑ رہے ہیں جی عمران خان کر گیا ہے. اور عمران خان نے کوئی گن پوائنٹ پہ آپ سے حکومت, چلے آپ میری طرف دیکھ کے بات کریں نا. میں چاہتا ہوں آپ کے جو یہ ناظرین ہیں ان کو ڈریس کیا جائے. وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں گھروں میں, ٹھیک, اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ آواز بنیں. ٹھیک ہے, 90 یا 100 روپے پیٹرول کی قیمت میں جو جمپ آیا ہے عالمی مارکیٹ میں, اگر آپ کی گورنمنٹ ہوتی تو آپ کیسے سنبھالتے؟ دیکھیں ہم سیدھا رشیا سے جو ڈیل کر رہے تھے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے پاکستانیوں. 30% پیٹرول سستا لے کے آتے, آج گندم سستی لاتے, گیس سستی لاتے, اس سے بجلی سستی بننی تھی.
सिंपल हाल है, हमने ये करना ही था, उसकी सजा मिली हमें कि क्यों शहज़ेब को सस्ता पेट्रोल देना भाई। अच्छा, क्या जरूरत है देने की? तो मतलब अमेरिका ने इस बात की सजा दी है इमरान खान को। आपका ये जो कैमरामैन खड़ा है इससे पूछें, खुश हो रहा है, मैं देख रहा हूं उसके चेहरे पे स्माइल है कि डार साहब हमारे दिल की बातें कर रहे हैं बैठ के। ये चोर डाकू जो आ चुके हैं ना, आपका भी चैनल न्यूज ब्रेक करता है, सुबह ही उठते हैं, पता क्या चलता है जी फलाने की मौत हो गई है, सिसिलियन माफिया बने हुए हैं। अच्छा, आपको पता है FIA में जो शहबाज शरीफ का टीटीओ का केस है, 5 लोग मुबैना तौर पे इकोनॉमी पे बात करें, टीटीओ को जरा छोड़े ना, मुझे जोड़ता, ये सब जुड़ा हुआ है आपस में। मुझे आखिर में ये बताइए, शेख रशीद साहब कहते हैं अच्छा है कि हमारी गवर्नमेंट गई, वरना अवाम ने हमें जूतियां मारनी थी, हम जीतने की पोजीशन में नहीं थे इस वक्त। तो अगर आप रहते, आपके बकौल साजिश अगर नाकाम हो जाती, कैसे होते? हम इस कौम के ऊपर ये जुल्म नहीं होने देना था। ये वो प्रिंसिपल स्टैंड था पाकिस्तानी, ये खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी का जो आपके साबिक वजीर आज़म इमरान खान बात करते हैं। और ये है गुलामी की कीमत, ये है गुलामाना खारजा पॉलिसी जो डिक्टेट हो रही है अमेरिका से। आपने जो फैसले किया ना डार साहब जाते हुए, जो आपने सब्सिडी दी बिजली पे या उस पे, नहीं, अब IMF ये कह रहा है कि भाई आपने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। मैं आपसे सवाल करता हूं, पाकिस्तानी सुन रहे हैं जी, इसी खजाने से जिसमें यही डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कह रहा था आदिल के हमारे पास जहर खाने के पैसे नहीं है, 400 अरब रुपए का आपका साबिक वजीर आज़म इमरान खान हेल्थ कार्ड चला रहा था। इसी खजाने से जिसमें जहर खाने के पैसे नहीं है, 250 अरब का एहसास चल रहा था, 150 अरब का कामयाब जवान चल रहा था, 200 अरब के घर बना के दे दिए गरीबों को। संडे को जो मुल्कगीर एहतजाज, तगड़ा एहतजाज होने जा रहा है, आप अपने अपने शहरों में निकलेंगे सारे, पर पूरे एहतजाज करेंगे, लॉन्ग मार्च तो नहीं इंपोर्टेड हुकूमत को घर बेच के दम लेंगे। को अगर ये मजीद 2 माह रह गए पाकिस्तान में तो खुदा ना हास्ता ये श्रीलंका वाले हालात ना पाकिस्तान में पैदा कर दें, इसलिए इनको घर भेजना होगा। चलें, उस्मान डार साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। साज़ीन, आप तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है, वर्जन है, वो बड़ा क्लियर कट है कि ये सब कुछ जो है अमरीकी साजिश के तहत हो रहा है और तहरीक इंसाफ को इसलिए निकाला गया क्योंकि रशिया से हमने सस्ता तेल लेने के मुआहदे के हम करीब पहुंच चुके थे। वक्त हुए चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद आपको कराची लिए चलेंगे, कराची के बाई इलेक्शन पर बात होगी हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। MQM पाकिस्तान के रुकन कौमी असम्बली इकबाल मोहम्मद अली के इंतकाल के बाद खाली होने वाली NA 240 की नशिस्त पर आज ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग का अमल खत्म हो गया है। इस वक्त गिनती जारी है, लेकिन आज सारा दिन इस हल्के में शदीद कशीदगी देखने में आई। MQM पाकिस्तान, पाकिस्तान सरजमीन पार्टी और TLP के कारकुनों के दरमियान तसादुम से के मुतादिद वाक़यात हुए, जिसके नतीजे में एक शख्स जान बहक और 8 ज़ख्मी भी हुए। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे सीनियर कॉलमिस्ट और जर्नलिस्ट अजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मदर साहब, एक तो बड़ा अफसोसनाक 2-3 वहाँ पे वाक़यात हुए, तशद्दुद भी हुआ। अब तक जो हमें कुछ प्रोजेक्शंस या ट्रेंड नज़र आ रहा है, इससे तो लगता ये है कि कराची में जब भी आम इंतखाबात हुए, बल्कि पूरे मुल्क में, वो इसी तरह कशीदगी का शिकार रहेंगे। जी शुक्रिया आदिल। हाँ, मोर और लेस तो रहे हैं, लेकिन ये आज का कुछ वाक़यात जो थे वो अफसोसनाक थे, वरना ओवरऑल जो कैंपेन चल रही थी उसमें कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। ये जाहिर है मतलब जो सूरत हाल हुई उसके अंदर ये तो नज़र आ रहा है। और अब भी जो एक तो लो टर्न आउट की जिम्मेदार मैं काफ़ी हद तक इलेक्शन कमीशन को भी जो है करार देता हूँ। उसकी वजह ये है कि ये जो इलाका है, ये जो पूरा हल्का है, इसमें ज़्यादातर लेबर क्लास रहती है या लोअर मिडिल क्लास रहती है। एक वर्किंग डे पे उनको आप इतने इस मुश्किल में डाल दिया। इतवार, यानी सबने दरख्वास्त की थी कि इतवार के दिन पोलिंग रख लें, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या लॉजिक थी कि आपने इतवार के रोज़ नहीं रखा। दूसरा, जो पॉलिटिकल डायनेमिक्स हैं इस हल्के की, ये बहुत दिलचस्प हैं। यानी ये वो हल्का था जो एक ज़माने में जमीयत उलमाए पाकिस्तान का मजबूत गढ़ हुआ करता था, और फिर जाहिर है MQM का मजबूत गढ़ रहा, और जो है वो मुसलसल इसका जो वोटर है, इधर का जो वोटर है, वो ज़्यादातर मुहाजिर हैं या जो है आप लेबर क्लास में ले लें, पख्तून हैं, इस तरह का हल्का रहा है। इस वक्त अगर आप देखें तो जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे इस वक्त, उनमें कम से कम 4 जमातें ऐसी हैं जिनका मोर और लेस एक ज़माने में एक ही वोट बैंक था। यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, महाजिर कौमी मूवमेंट, फिर पाक सरजमीन पार्टी और इवन TLP।
یعنی ٹی ایل پی کا بھی جو ووٹر تھا ایک زمانے میں ایم کیو ایم کا ووٹر تھا، یا اس سے پہلے جے یو پی کا ووٹر تھا. تو اس میں ووٹ ظاہر ہے ڈیوائڈ ہوا. ابھی رزلٹ تو نہیں آیا، لیکن اس میں جو کلوز فائٹ لگ رہی ہے وہ ایم کیو ایم اور ٹی ایل پی کے درمیان ہی لگ رہی ہے. اور اس پہ میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ شاید کلوز فائٹ انہی کے درمیان ہو. اور جو ہے اس میں ایم کیو ایم کے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جو کچھ نشستیں ایم کیو ایم نے جیتی، جو 4 قومی اسمبلی کی، ان میں ایک یہ تھی. اور ظاہر ہے ڈپٹی اقبال جنہیں کہا جاتا تھا، وہ بہت پاپولر آدمی تھے، اس حلقے میں بہت جو ہے گھومے پھرے تھے وہ. تو اس کے بعد ایم کیو ایم کے لیے نشست اس لیے اور الیکشن اس لیے امپورٹنٹ ہے جیتنا کہ اگلے مہینے لوکل باڈیز الیکشنز ہیں، اور لوکل باڈیز الیکشن بہت دلچسپ ہوں گے کراچی کے اندر. اور وہ ہمیں بہت غور سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ امکان اس چیز کا ہے کہ شاید جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے. اب ایم کیو ایم کے لیے بڑا چیلنج ہوگا. اچھا مظہر صاحب، اگر لوکل باڈیز کی بات کریں جو کہ نیکسٹ منتھ ہو رہا ہے، اس وقت جو خیر ایک ریزلٹ سے تو یہ ریفلیکٹ نہیں ہوگا، اور ابھی تک یہ ریزلٹ بھی کمپلیٹلی نہیں آیا، 8-10% ہی ہمارے پاس نتائج سامنے پڑے ہیں. لیکن اس سے کیا یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ مقابلہ جو ہے وہ ایم کیو ایم سے ہی ہے، اور ٹی ایل پی ایک بڑا سیاسی چیلنج بن کر ابھر کر سامنے آ رہی ہے کراچی میں؟ دیکھیے، اس کو اگر آپ تھوڑا سا اور اس طریقے سے دیکھیں، آپ نے کہا ایم کیو ایم کا مقابلہ ایم کیو ایم سے، دراصل جو اردو اسپیکنگ ووٹ تھا وہ مکمل طور پہ تقسیم نظر آتا ہے. اور وہ تقسیم کی ظاہر ہے بہت سی وجوہات ہیں، اور وہ تقسیم صرف اسی کے درمیان نہیں ہوا. ظاہر ہے پیپلز پارٹی کا بھی، کیونکہ پیپلز پارٹی کا اسٹرانگ جو ووٹر ہے وہ کراچی کے جو دیہاتی علاقے ہیں، آؤٹسکرٹس ہیں، اس میں نظر آتا ہے ووٹ. جو نان اردو اسپیکنگ ہے وہ زیادہ کراچی پیپلز پارٹی کا ووٹر نظر آتا ہے. لیکن جو ٹی ایل پی فیکٹر ہے یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، کیونکہ ایک زمانے میں جو جمعیت علماء پاکستان کا یہاں زور ہوا کرتا تھا جماعت اسلامی کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ سنی تحریک کا ووٹ بنا. پھر بہت عرصے تک وہ ایم کیو ایم کا ووٹر رہا، خاص طور پہ میمن جو ووٹ تھا وہ ایم کیو ایم کا ووٹر رہا. اب وہ ٹی ایل پی میں چلے گئے ہیں، اور ٹی ایل پی نے اسی لیے ٹی ایل پی نے جو پورے پاکستان میں 2018 کے الیکشن میں 2 صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتیں، وہ دونوں کراچی سے ہی جیتی تھیں. تو اس لیے لوکل باڈیز اور زیادہ کیونکہ مارجنلائزڈ ووٹ ہوتا ہے، تو اس لیے ٹی ایل پی جو ہے اس کے وہ عین ممکن ہے ٹی ایل پی اچھے نتائج حاصل کرے. لیکن جو اس وقت پچھلے 2-3 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے، جماعت اسلامی نے بہت زیادہ جو ہے فائٹ کی ہے کہ لوکل باڈیز الیکشن، اور ابھی بھی انہوں نے اسی لیے اس الیکشن میں حصہ نہیں لیا کہ ان کا سارا زور یہ ہے کہ کسی طریقے سے لوکل باڈیز الیکشن میں لوکل باڈیز پر ریوائول ہو جائے. اور اگر تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے درمیان یہ تقسیم نہیں ہوتی جو ہوئی اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد، تو بہت اسموتھ تھا پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے لیے. لیکن اب جماعت اسلامی ایک بڑے چیلنجر کے طور پہ سامنے آ رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ اگر ان کی انڈرسٹینڈنگ بن گئی تو ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوگا. ٹھیک، مظہر عباس صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے ملیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. مجھے میری ٹیم سے اجازت دیجیے. ہر پیر سے جمعرات اپنے پسندیدہ شو لائیو ود عادل شاہ زیب کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیں اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کریں.